جی عرفان صاحب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वॉइस ऑफ जर्मनी उर्दू सर्विस प्रोग्राम होवा शाफी की पूरी टीम की तरफ से नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इसी तरह तमाम नाज़रीन का जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते हमें ईद मुबारक के पैगाम भेजे और प्रोग्राम को सराहा या प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से इज़हार किया, उन सबको भी हमारी तरफ से शुक्रिया और गुज़श्ता ईद मुबारक. क्योंकि नाम ज़्यादा नहीं है इस दफ़ा, इसलिए मैं कुछ ना कुछ नाम चाहता हूँ कि पढ़ दूँ जिन लोगों ने ईद के मौके पर हमें गुड विश किया और हमें प्रोग्राम में शिरकत की या प्रोग्राम पर अपनी राय का इजहार किया. इनमें असगर मिर्ज़ा साहब हैं, बारी सिद्दीकी हैं, फजलुल्लाह साहब हैं और सदीक़ा कैसरा हैं, महमूद अनवर हैं स्विट्ज़रलैंड से, वैसे पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ये नाम है. अब्दुल नजम है, इरफान आमिर है, मिस्टर SM है, कासिम माहिर हैं, इमरान सिद्दीकी, मुनीरा रशीद, अहमद एजाज, सूबिया निसार, अब्दुल कयूम, शब्बीर अहमद, नसीर अहमद भट्टी, शहजाद अहमद, अताउल मोमिन, सजीला वली, नासिर खान, मोहम्मद तारिक सफ्तर, खुर्रम मजीद, मलक इम्तियाज अहमद, अब्दुल खालिक, मुनीरुल्लाह शाहिद, मुनीरुद्दीन नसीर, मलक अब्दुल समी, इफ्तिखार जावेद, मियाँ महमूद, शाहिद महमूद, मलक मंसूर अहमद और जुल्कुरनैन असगर. इसके अलावा 21 नाम वो मतलब टेलीफोन नंबर्स वो हैं जिन्होंने अपने टेलीफोन नंबर्स के साथ नाम नहीं दिए, लेकिन सिर्फ टेलीफोन नंबर्स देकर तो गुड विश की हुई थी ईद की भी और प्रोग्राम पे भी अपने तब से किए हुए थे. इन सब नाज़रीन का मैं पूरी टीम की तरफ से जो है बशमूलियत राना साहब, अब्बास अनवर, मुख्तार अमीनी साहब, मुख्तार अमीनी साहब, आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं. और इसके साथ ही हम अब आगे बढ़ते हैं अपने सवाल जवाब की तरफ. जी, बहुत सारे दोस्तों ने फिर तकाजा किया है कि भाई दवाइयाँ लिखी हुई होनी चाहिए, नाम लिखे हुए आने चाहिए. उस बारे में हमने 2 हफ्ते पहले से एक वो स्कीम पर काम कर रहे थे जिसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो है वो नाम बाकायदा आ जाते हैं और जो प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन ये कि अगले दिन से वो आप उसको देख सकते हैं. उसकी वजाहत जो है मैं चाहता हूँ अब्बास साहब एक दफ़ा फिर कर दें ताकि जो नाज़रीन को अभी शिकवा है उन्हें शायद मालूमात नहीं पहुँची तो उन्हें कुछ पता लग जाए. जी अब्बास साहब. अरे मेरी बात, मैं अभी जो ओरिजिनल यूट्यूब के हमारा वीडियो है उसमें मैं वो स्क्रीन शेयर आपके साथ कर लेता हूँ, तो वो फिर आप देख लें. यहाँ पे ये देखें, ये हमारा जो पिछले जो हफ्ते का प्रोग्राम था 19वां प्रोग्राम, उसमें ये जो हमारे बैठे हुए हैं ये अमीनी साहब और सारे ये राना सही साहब, ये प्रोग्राम था. तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ नीचे इसके नीचे लिखा हुआ शो मोर, ये जहाँ मेरा कर्सर है, जब आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको जितनी भी दवाइयां होगी वो नजर आनी शुरू हो जाएगी. ये देखिए बीमारी भी उसकी लिखी हुई है और इसके साथ उसकी दवाइयां भी लिखी हुई हैं. लेकिन ये जो लिस्ट आएगी ये तकरीबन दूसरे दिन आएगी, कि वो पहले इसे कंपाइल करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तो फिर उसके बाद इसे हम अपलोड कर देंगे. तो यहाँ पे यही चीज है. और यहाँ से आप फिर दवाइयां देख सकते हैं. जो एंड्रॉयड की जो हमारी वो है, जो जिनके पास मोबाइल फोन है उनकी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इसे आपको. अब ये देखें, ये एंड्रॉयड की है. यहाँ पे एक निशान जो रेड दायरे में नजर आता है, जब आप इसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो सारी जो दवाइयों की लिस्ट है वो आपको नजर आ जाएगी. जैसे जब आप ये देखें ये दवाई, वहां आपने क्लिक किया और यहाँ पे सारी दवाइयां वही जो मैं पहले दिखाई थी, ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो वो आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी. बस यही है जी. जज़ाकल्लाह जी. शहजाद साहब, आज तो शायद ईद की वजह से इतने ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन बहरहाल जो हैं वो मैं पेश कर देता हूँ. कहते हैं कि अगर वर्जिश के बाद जिस्म गर्म होने से शदीद सुइयां चुभने लग जाए और खुजली होने लग जाए, या सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने पर सुइयां और खुजली हो जाए, तो इसकी वजह क्या होती है और होम्योपैथिक में दवाई बता दें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरे देखने और मेरे सुनने वालों सबको गुज़श्ता ईद मुबारक हो.
اس کی دوائی دیکھیں، یہ عموماً جسم ہیٹ اپ ہوتا ہے، ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے یہ سوئیاں سی چبھتی ہیں. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ ورزش کرنے سے پہلے یا جیسے بھی وہ کرتے ہیں ہفتے میں ایک بار سلفر 1000 کی ایک خوراک لے لیا کریں. سلفر 1000 ایک خوراک صبح نہار منہ ہفتے میں ایک بار یہ کھائیں. 3-4 خوراکیں کھا کے پھر ٹیسٹ کریں، پھر ہمیں بتائیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ایک نے لکھا ہے جی میرے بیٹے کی عمر 30 سال ہے، شام کے وقت ناک بند ہو جاتی ہے اور پھر رات کو خراٹے شروع ہو جاتے ہیں، اسی کوئی دوائی؟ دیکھیں جی، ناک بند ہونے کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. کئیوں کے ناک کے اندر پولیپس ہوتے ہیں، کئیوں کے ناک کے غدود اندر سے سوجے ہوئے ہوتے ہیں. ناک کبھی مطلب بے شمار اس کی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ناک بند ہونے کی میں 3 دوائیں بتاتا ہوں آپ کو، وہ لکھ لیں اور اس کو استعمال کریں. اس میں ایک دوا ہے امونیم کارب 30 میں، سیمبوکس نائگرا 30 میں، اور سٹکٹا 30 میں. یہ اگر تینوں دوائیں 30 میں ملا کے روزانہ 2-3 دفعہ لیں، اور اس کے ساتھ میڈورائنم 1000 میں یا تھوجا 1000 میں، دونوں میں سے کوئی ایک جو اویلیبل ہو، ہفتے میں ایک خوراک رات کو سوتے وقت لے لیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کا ناک جو بند ہوتا ہے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اگر کسی کے پولپس ہیں ناک میں تو ان کے لیے پھر اور دوائیں ہیں. یہ ان کو چیک کروانا چاہیے ہاں یا نو کو کہ ان کا یہ جو ناک میں پولپس تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ناک بند ہوتا ہے. اگر ناک میں پولپس ہوں تو پھر اس کے لیے دوا ہے ایگریفس 30 میں، ٹیوکریم 30 میں، اور لیمنا مائنر 30 میں. یہ تینوں دوائیں 30 میں ملا کے 6 مہینے دیں کم از کم، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ناک کے پولیپس ختم ہو جائیں. ایک دوست نے کہا جی 3 مہینے پہلے آپ نے دوائی کی مقدار بڑھانے کا طریق بتایا تھا الکوہل کے ساتھ، تو اگر ایک دفعہ پھر بتا دیں تو کلپ ان کو نہیں ملا، تو کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے اگر ایک دفعہ بتا دیا جائے. دیکھیں جی، کوئی بھی دوائی آپ نے اگر بڑھانی ہے، میں اس وقت آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن وہ میرا خیال پچھلے سال کے جون جولائی کی جو ویڈیوز ہیں ہماری ان میں کسی ایک پروگرام پہ ہے. مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا حوالہ دے، اس کا حوالہ دے. میں سب کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے نہیں یاد ہوتا کہ میں نے کس پروگرام میں کیا کہا ہے. تو اس لیے آپ یوٹیوب پہ جا کے میرے پروگرام دیکھیں تو ان میں سے آپ کو مطلب مل جائے گا کسی نہ کسی. میں اندازاً بتا سکتا ہوں کہ وہ پچھلے مہینے جون جولائی کے مہینے میں کسی پروگرام میں نے بتایا تھا. گرمیوں کے دن تھے، مجھے یاد ہے. دیکھیں جی، کوئی بھی دوائی اگر آپ نے بڑھانی ہو ہومیوپیتھی میں، اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ڈرنک الکوہل ایتھانول کوئی بھی پرسنٹ ہو، 25% ہو، 96% ہو، 70 ہو، 51 ہو، کوئی بھی ہو. تو اس دوا سے، ویسے جرمن قانون کے مطابق آپ 51% الکوہل یوز کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی پرسنٹ ہو آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے، تو آپ نے اس کو کسی بھی کوئی اس طرح کی شیشی استعمال کریں کہ وہ اس کے ساتھ ایزیلی آپ اس کو شیشی کو ریفل کر لیں، الکوہل لے کے اس کے اندر ڈال دیں، اور اس کے بعد اس دوائی کو 10 بار جھٹکے دیں اچھی طرح سے، تو وہ دوائی آپ کی تیار ہو جائے گی. ڈالنی ایسے ہی ہے جیسے آنکھ میں کہتے ہیں نا، آنکھ میں دارو ڈالنا، آرام آرام سے اس میں ڈال لیں شیشی میں. اچھا جی، عمر جو ہے 60 سال ہے، شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں. پیروں کے ناخن جو ہیں وہ گتے کی طرح ہو گئے ہیں اور اوپر کی طرف اٹھ گئے ہیں، یعنی آگے سے اوپر کی طرف اٹھ گئے ہیں.
اور رات کو یا کمبل یا رضائی لو تو ان کو ٹچ کرے تو ان میں درد ہوتی ہے بہت زیادہ. اس کا کیا مشورہ مانگا نا کہ کیا استعمال کریں ہم؟ دیکھیں جی یہ تو ان کو نیل فنگس ہو سکتا ہے. نیل فنگس ہے ان کے وہ خشک ہو گئے ناخن بالکل ہی. تو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے وہ تھوجا، فلورک ایسڈ، گریفائٹس، سلیشیا، یہ دوائیں 30 یا 200 میں ملا کے لمبا عرصہ کھائیں. اور ان ناخنوں پہ آپ رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی وقت بھی بادام آئل، جسے کہتے ہیں مغز بادام، کیا کہتے ہیں اس کو ڈوش میں کہتے ہیں مانڈل آئل، وہ اس کے اوپر روزانہ ڈالا کریں تاکہ وہ نرم ہو. تو یہ ساتھ یہ دوائیں کھائیں تو اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ٹائم لگے گا، یہ یکدم ٹھیک نہیں ہوتے کیونکہ یہ پتہ نہیں ان کو کتنے، یہ ان کی 60 ایئرز آپ نے عمر بتائی ہے، ان کو 30 سال پہلے کی یہ بیماری ہوگی، پوچھ لیں شک ان سے. تو وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی رہی شوگر کی بات، میں نے پچھلے اپنے ایک پروگرام میں شوگر کے بارے میں کچھ بتایا تھا. تو اس پہ بہت سارے سوال لوگوں نے مجھ سے کیے ہیں، تو کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بار بار. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ہومیوپیتھی دوائیوں پہ لے آئیں تو آپ کی شوگر خدا کے فضل سے کنٹرول رہے گی، اور آپ کی جو دوسری بیماریاں لگتی ہیں ان دوائیوں سے، ان سے آپ محفوظ رہیں گے. 140 130 صبح نہار منہ کوئی شوگر نہیں. میں پھر کہتا ہوں لیکن احتیاط کریں تاکہ اور نہ بڑھے. اس کی احتیاط کیا ہے؟ آپ تھوڑی سی واک کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، اپنا نظام ہاضمہ ٹھیک کریں. اگر آپ کا نظام ہاضمہ ٹھیک ہے تو آپ کو شوگر نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ نظام ہاضمہ کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایک دوا ہے چیوننتھس، CHIONANTHUS. وہ اگر آپ 200 میں یا مدر ٹنکچر میں، 200 میں تو ہفتے میں 2-3 دفعہ، اور مدر ٹنکچر میں تو آپ روزانہ لے سکتے ہیں. اور دوسری بات، جن لوگوں کو اکثر یہاں سر درد ہوتا ہے، یہاں پہ آنکھوں پہ، یہاں پہ کن پٹیوں پہ، اگر ان کو شدید سر درد ہو جو کسی بھی دوائی سے آرام نہ آ رہا ہو تو چیوننتھس بیسٹ دوائی اس کے لیے. چیوننتھس 200 میں اگر آپ کوئی خوراک منہ میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی دوائی کھائی. تو اسی ضمن مجھے یاد آ گیا، میں چلو یہ بھی ایک انفارمیشن لوگوں کو دیتے ہیں. یہ ایک نئی دوا ہے سر درد کے لیے، لوگوں کے لیے. آپ آزما کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. باقی رہی بات شوگر، کھانا کھانے کے بعد 200 اگر 250 بھی اگر آپ کی شوگر ہے تو آپ کو کوئی شوگر نہیں. گولیوں سے، ایلوپیتھک دوائیوں سے بچیں. میں آپ کو ایلوپیتھک دوائیوں کے مضرات سے بچانا چاہتا ہوں. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں آپ سمجھیں شاید کہ میں کوئی دوائیاں بیچنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ جہاں سے مرضی دوائی لیں، میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو. جمنیما سلویسٹا کیو میں، سائزیجیم جیمبولانم کیو میں، کیو مینز مدر ٹنکچر. یہ 5 قطرے اگر آپ دن میں 3 دفعہ لینا شروع کریں، یا 10 قطرے دن میں 2 دفعہ. لیکن ڈے آف نائٹ یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں گے مجھے 10 دن ہو گئے دوائی کھاتے، شوگر میری نیچے نہیں آ رہی، وہیں کی وہیں ہے. کہ 2-3 مہینے کے بعد یہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، اپنے لیول پہ آ جائے گی. اور اگر پھر بھی نہ کنٹرول میں ہو یا تو آپ کو کمزوری محسوس ہو اس کے ساتھ، تو آپ ایسڈ فاسٹ کیو میں یا ایسڈ فاسٹ 6 میں، جسے فاسفورک ایسڈ بھی کہتے ہیں، وہ اگر آپ ساتھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کمزوریاں دور کر دے گی، آپ کے جسم میں طاقت لے آئے گی. آپ کو جو آپ نڈھال ہو جاتے ہیں، آپ جو لاغر ہو جاتے ہیں، اس سے آپ بچے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں صرف آپ کو ان دواؤں سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو پھر تو زہر بھی کھایا جا سکتا ہے. زندگی کو بچانے کے لیے زہر بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس سے کے لیے آپ کو لازم زہر کھانا پڑے. گڑ کھا کے آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کریں، نہ کہ زہر کھا کے کریں. ایک نے لکھا ہے جی، کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں ہلکی ہلکی درد شروع ہو جاتی ہے
اور بہت زیادہ گیس بنتی ہے. اول نیند نہیں آتی، لیکن جب سو جاؤں تو اٹھتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ دماغ بہت تھکا ہوا ہے. ہاں جی، ان صاحب کا بھی یا ایسے سب ان لوگوں کا جن کو یہ سارے یہ پرابلم ہیں، ان کا نظام ہاضمہ خراب. ان کو چاہیے کہ اپنی ڈائٹ چینج کریں اور اپنے نظام ہاضمہ کو ٹھیک کریں. اور ایسی نظام ہاضمہ کے لیے جس طرح یہ بتا رہے ہیں، اس کے لیے یہ بھی ایک میں نے دوا بتائی ہے جیوننسس، بہت اچھی ہے. اس کے لیے نکس فمیکا 30 میں بہت اچھی دوا ہے. اور اگر وہ نکس فمیکا کھانے کے بعد اور روبینیا 30 کھانے سے پہلے استعمال کرنا شروع کریں تو ان چیزوں سے بچ جائیں گے. ایک نے پوچھا جی کہ لور بیک میں بہت زیادہ پین ہے، لیٹنے سے سکون ملتا ہے، بیٹھنے سے درد بڑھتا ہے، اور وٹامنس بی کی بہت شدید کمی ہے. لیکن یہ لوور بیک میں یا پوری بیک کسی بھی جگہ بیک میں درد ہو تو وہ ہر جگہ درد، لیٹنے سے اگر ان کو درد ہوتا ہے اور لیٹنے سے آرام ملتا ہے، بیٹھنے سے درد ہوتی ہے، یہ بتا رہے ہیں. جی تو اس کے لیے تو سب سے جو اچھی دوائیں ہیں جن میں سے ایک تو آپ لے لیں، اس میں ہے بیلسفیر اور رسٹوکس، کلکیریا کارپ، آرنیکا. یہ اگر 30 میں ملا لیں، 200 میں چاروں دوائیں، ساتھ بیلاڈونا بھی ملا سکتے ہیں یا برائیونیا ملا سکتے ہیں. نہیں، بیلاڈونا نہیں، برائیونیا ملائیں ساتھ. یہ 5 بن جائیں گی. 5 دوائیں 200 میں ملا کے ایک ہفتہ دن میں 3 دفعہ لیں، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گی کمر درد. یہاں وٹامن بی ان کا کم ہے تو اس کے لیے وٹامن بی کی دوائی ہومیوپیتھک وٹامن بی حاصل کریں تو وہ کھائیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بی کون سا؟ B6 B9 B12 ان کو یہ پتہ نہ چاہیے. یہ نہیں لکھا ہوں. اگر صرف وٹامن بی انہوں نے لکھا تو پھر وٹامن بی کمپلیکس ان کا مطلب ہو سکتا ہے، تو وٹامن بی کمپلیکس کھائیں، ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہومیوپیتھی میں، وہ بازاری پتھر نہیں. ایک یہ ریڑھ کی ہڈی ہے جس کو ویربل سوئلے کہتے ہیں جرمنی کے اندر. اس میں 2 حصے ہیں، جو ایک کمر کی ساتھ ہے، ایک یہ ہے گردن کا حصہ ہے جو گردن کی طرف سے آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے جو اوپر کا حصہ ہے گردن، جسم کا حصہ جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جائے تو اس کے لیے کیا دوائی لینی چاہیے؟ لیکن دوائیں تو وہی جو میں نے ابھی بتائی ہیں. اس کا مطلب ان کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں ہے، ان کو تھوڑا بہت یوگا کرنا چاہیے. کمر درد کے لیے سب سے بہترین صرف ایکسرسائز. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی اور کوئی ایسی درد، کوئی ایسی مطلب کوئی چیز ٹوٹی نہیں ہوئی اپنی جگہ پہ اور صرف کمر درد ہے، تو کمر درد کے لیے ایکسرسائز سے اچھی کوئی دوائی نہیں ہے. اور یہ دوائیاں آپ کھائیں، آپ کو فائدہ ضرور دیں گی، لیکن اگر آپ نے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ ایکسرسائز تھوڑی سی کمر کی کیا کریں. میں آپ کو یہاں سکھا نہیں سکتا کیونکہ میں کیمرے کے سامنے نہیں ہوں، دوسرے کیمرے کے سامنے، کہ میں آپ کو بتاؤں گے کون سی ایکسرسائزیں ہیں. لیکن عام لوگوں کو سب کو پتہ ہے کون سی ایکسرسائزیں ہوتی ہیں کمر درد کی. تو کمر کی ایکسرسائزیں کریں. جو ابھی یہ میں نے 2 دوائیں بتائیں، 4-5 دوائیں بتائی ہیں، یہ استعمال کریں تو ان کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں، کلکیریا فاسٹ 30 میں 6 میں اور کلکیریا فلور 6 میں، دونوں ملا کے دن میں 4-5 دفعہ لیں تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. پوری اسپائنل ٹھیک ہو جائے گی. یہ بات صاحب آپ کے پاس ہیں کچھ سوال ای میل پہ آئے ہوں آج؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. سوری، معذرت چاہتا ہوں. میرے ایک دوست جن کے بائیں جانب سر درد اور رات 8 بجے شروع ہوتا ہے اور صبح 4 بجے تک رہتا ہے. پہلے دن کو بائیں طرف ہوتا ہے اور ہوتا تھا، اب رات کو ہوتا ہے.
اگر رات کو ہوتا ہے، رات کے ٹائم ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ لیکسس 200 میں روزانہ رات کو سوتے وقت لے کے دیکھیں 1 ہفتہ، تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا. تو اگر اس سے آرام نہ آئے ان کو 1 ہفتے میں، تو پھر میڈورائنم 200 میں لے کے دیکھیں. جی اگلا سوال یہ ہے کہ 3 منتھ کا بیبی ہے، اس کے سر پہ بہت سکری ہے اور اب جسم پہ بھی ہو رہی ہے، کوئی دوائی بتا دیں پلیز. دیکھیے جی، سکری کی تو بے شمار دعائیں ہیں، لیکن اگر وہ سکری کی صرف اگر سکری ہے یا ساتھ سکری کے ساتھ کھرنڈ بنتے ہیں سر پہ، اگر تو کھرنڈ بنتے ہیں سر پہ اور پپڑیاں سی بنتی ہیں، بیبی کے سر پہ عموماً ایسا ہوتا ہے، اگر تو وہ ہے تو اس کے لیے تو دعا ہے رسٹرکس 30 اور میزیریم 30، دونوں ملا کے دن میں 3 دفعہ دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اگر صرف سکری ہے، جسے ڈینڈرف بولتے ہیں، سا بورا سا جسم پہ یا سر پہ، تو اس کے لیے پھر یہ نیٹرم میں اور 30 میں دیں کچھ عرصہ، تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلا سوال ہے، میری بیٹی کا قد چھوٹا ہے، دعا تجویز کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی بتائی گئی تھی. آیا تھا؟ اچھا. لیکن جی یہ سوال اکثر لوگوں میں ہوتا ہے، اور اکثر لوگ یہ سوال قد کا پوچھتے ہیں، اور کئی لوگوں کو ویسے ہی شک پڑ جاتا ہے کہ جی ہمارے بچوں کا قد چھوٹا ہے، یا بڑے مختلف ہوتے ہیں سوالات کرتے ہیں لوگ. لیکن عموماً بچوں کو دودھ پلانا چاہیے قد کے لیے. یہ عموماً بچے ایسے بچے دودھ وغیرہ کم پیتے ہیں اور کیلشیم کم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیوں کی گروتھ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے میں مختلف نسخے دیتا ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے بچوں کے 1 فٹ تک قد بڑھے ہیں 1 سال میں. ڈے آف نائٹ نہیں، 1 سال انہوں نے دوائی کھلائی اور 1 فٹ تک قد بڑھے بچوں کے. تو اس کے لیے سب سے بہترین اولین دوائی جو میں دیتا ہوں وہ ہے میڈورائنم 1000 میں مہینے میں 2 بار. مطلب اسی دوائی سے میں شروع کرتا ہوں، میڈورائنم کی خوراک دے کے، پھر اگلے دن وقفہ، پھر اس کے اگلے دن برائٹا کاب 30، کلکیریا سلیشیا 30، کلکیریا فاسٹ 30، کلکیریا فلور 30. یہ 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ یہ میں نسخہ دلاتا ہوں. تو ہاں جی سوری، ایک اور تھوجا 30. تو یہ 5 دعائیں اللہ کے فضل سے قد بڑھا دیں گی، اور آہستہ آہستہ ان کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن ایک اور دوائی بھی ہے، اس کا نام ہے پیچوٹرین. وہ میں اکیلی دیتا ہوں 3x میں، لیکن وہ دیکھ کے پیشنٹ کو کہ اس کا قد، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو پیچوٹرین اگر آپ ڈے درائے میں لے لیں یا 3x میں لے لیں، دن میں 3 دفعہ دینا شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بھی قد بڑھ جاتا. اور ہمارے محترم حضرت استاد رحم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسے بچوں کو گھر میں کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو پکڑ کے لٹکیں، جیسے وہ جھولوں پہ جھولتے ہیں نا، ایسے پکڑ کے تو اس کے ساتھ لٹکا کریں قد بڑھانے کے لیے. تو یہ بھی گھر والے کر سکتے ہیں انتظام ان کے لیے. جی اگلا سوال ہے، روغن بادام ناخن پہ لگائے، مختصر سوال ہے. جی بالکل لگائیں. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال ہے، میرے کندھوں اور پٹھے اتنے کھنچے رہتے ہیں کہ مجھے اٹھنے بیٹھنے اپنے ہاتھ سے ان کو دباتی رہتی ہوں اور گرم پانی کی بوتل رکھتی ہوں. دیکھیں یہ سوال، اس قسم کے سوالوں کے میں روزانہ 30-40 مرتبہ جواب دیتا ہوں. یہ گردن کے کندھوں میں درد، یہ پٹھوں میں درد، اس کے لیے ایکچولی اگر دوائیوں کے علاوہ بھی اگر بندہ یہ لوگ ٹھیک ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے بڑی اچھی چھوٹی سی ایک ایکسرسائز ہے، وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دکھائی ہوئی ہے یہاں پہ کر کے. تو اگر وہ یہ
خواتین یا مرد حضرات کرنا شروع کریں تو ان کو یہ کندھے کے درد ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ گردن کا درد، یہ کندھوں کا یہ درد، یہ پٹھوں کا درد جسے پٹھے بولتے ہیں، یہ سارے درد صرف اس چھوٹی سی ایکسرسائز سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایسے رکھیں اپنے ہاتھ، تو اس کو آہستہ آہستہ ایسے گھمائیں، ایسے فل راؤنڈ کریں۔ اگر آپ فل راؤنڈ نہیں کر سکتے یا کہیں کر سکتی تو جتنا کر سکتی اتنا کریں۔ اس طرح دن میں 3-4 دفعہ آگے کی طرف، اور اسی طرح پیچھے کی طرف سے واپس راؤنڈ۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کے کندھوں کی درد پہلے دن ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ دن میں 3 دفعہ صبح دوپہر شام دوائی کی طرح اس کو کریں، اس ایکسرسائز کو، تو آپ کے کندھے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے یہ یاد آ گیا یہ کر کے، میرے پاس ایک پیشنٹ آیا بڑی دور سے، کافی دور سے آیا، تو ان کو یہ پرابلم تھی، کندھے درد کی، جوان مطلب خاتون تھیں، ساتھ ان کے ہسبینڈ، تو وہ کہنے لگے جی کہ ہم نے دنیا جہان کی دوائیاں کھا لی ہیں، تو یہ ایلوپیتھک بھی، حکیموں کی بھی، فلاں کی بھی، ٹین کی بھی، سب کی، لیکن یہ درد ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے دیکھا ان کو، میں نے کہا اچھا چلے میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں، یہ ایکسرسائز کریں۔ میں نے ان کو ایکسرسائز کروانی شروع کی، تو وہ جب یہاں تک بازو لے کے آئی نا، تو ادھر ان کے کڑ کی آوازیں آئیں گردن سے نا، ٹرک ٹرک کر دی، تو کہتے ہیں ہائے۔ میں نے کہا جی یہ ہونے دیں، ہائے اس کو گھمائیں۔ انہوں نے ایسے کر کے اپنا راؤنڈ پورا کیا، تو وہ جتنا انہوں نے راؤنڈ پورا کرتی نہیں، تو یہاں سے گردن سے آوازیں آتی رہی، لیکن جیسے تیسری اور چوتھی دفعہ انہوں نے کیا تو آوازیں ختم ہو گئی۔ تو ان کی آنکھوں میں ایک روشنی سی آ گئی، مجھے کہنے لگی مجھے آپ نے کیا دیا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایکسرسائز ہے، یہی بیماری ہے اور کوئی بیماری نہیں آپ۔ تو دوائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایکسرسائز سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اگر آپ کی گردن میں درد ہے تو اس کی دعا ہے لیکنینتھس۔ لیکنینتھس 200 میں دن میں 2-3 دفعہ کھائیں تو یہ آپ کے گردن کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ رات غلط سوئے ہیں یا سوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی گردن میں بل پڑ گیا ہے، اس کے لیے دعا ہے بیلاڈونا 200 اور جلسیمیم 200۔ اگر آپ کے بازو میں یہاں سے لے کے یہاں تک درد ہوتی ہے، اس حصے میں بازو میں یا ان پٹھوں میں، اس کی دعا ہے CBC فیوجا 200 میں۔ تو آپ CBC فیوجا 200 میں اگر یہاں سے لے کے یہاں تک درد ہوتی ہے تو آپ CBC فیوجا 200 میں چند دن کھائیں، یہ درد ٹھیک ہو جائے گی۔ تو لیکنینتھس، CBC فیوجا اور میگنیشیم فاسفوریکم 200 میں، ساتھ ان دوائیوں کو کھائیں تو یہ آپ کے یہ جتنے یہ دردیں ہیں کندھوں کی، یہ اللہ کے فضل سے ریلیکس ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ ایکسرسائز کریں جیسے میں نے بتائی ہے، اور ہفتے میں کم از کم ایک بار گرم پانی کر کے ٹب میں بیٹھا کریں، ریلیکس کیا کریں، اپنے مسلز کو ریلیکس کریں۔ آپ کے مسلز کھینچے ہوئے ہیں، آپ کے بیک کھینچی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹینشن ہے ساری۔ اگر آپ 20 منٹ ٹب میں پانی گرم کر کے اس میں صرف تھوڑا سا نمک ڈال کے آپ اس میں لیٹ جائیں آنکھیں بند کر کے، اور دنیا کو بھول جائیں کہ میرے ارد گرد کوئی دنیا بھی ہے، تو اگر آپ ہفتے میں ایک بار ایسا کرنا شروع کر دیں گی یا کر دیں گے، تو خدا تعالیٰ کی فضل سے یہ آپ کے جتنے بھی بیک کے مسلز ہیں، یہ گردن سے لے کے نیچے ہپ تک، یہ خدا کی فضل سے ریلیکس ہو جائے۔ جی اگلا سوال ہے کہ روزوں میں تو روزے میں بدبو تو آتی ہے منہ سے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ منہ سے بو آنا؟ جی روزے میں، یہ روزے میں ان تو کو سب خود کو بہت آتی زیادہ ہے، محسوس ہوتی ہے یہ۔ وہ تو سب کو آتی ہے۔ ویسے اگر ان کو منہ سے بو آتی ہے عام دنوں میں روزے کے علاوہ، تو اس کے لیے تو مختلف دعائیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اس کے لیے رس گلابرا ایک دعا ہے، رس گلابرا 30 میں استعمال کی جا سکتی ہے۔
سورائنم 1000 میں یوز کی جا سکتی ہے. اگر مسوڑوں کی وجہ سے بو آ رہی ہے تو میرکسول 200 میں استعمال کی جا سکتی ہے. پھر کئی لوگوں کے منہ سے پانی بہت بہتا ہے, جسے پنجابی کہتے ہیں نا راڑا مگر نہیں ہے, اس طرح رالیں بہتی ہیں, تو اگر ایسے رالیں بہتی ہوں تو ان کے لیے بھی میرکسول 200 میں بہت ہی اعلیٰ دوا ہے. اگلا ہے کہ جی آپ نے جو وٹامن ڈی کی جو تجویز کی تھی اور شاید بھجوائی بھی ہو آپ نے, جس کے 6-7-8 قطرے وہ ڈال لیتے ہیں, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں بہتر ہوگا کہ میں وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروا لوں؟ دیکھیں جی, جو بھی وٹامن ڈی ہومیوپیتھی میں کھا رہا ہے وہ بے شک 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ کروا لے اور پھر ہمیں بھی بتائے. لیکن اس کو پہلے پتہ رہ جائے کہ پہلے کتنا تھا, اب 1 مہینہ دوائی کھا کے کتنا ہے, پھر ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ اس کو اگر زیادہ فیملی میں استعمال کرنا تو کیسے کریں, تو اس کو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ایک گلاس میں پانی ڈال لیں, یہ ہے گلاس, اس میں پانی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ 5 سے 10 قطرے ملا دیں دوائی کے, کوئی بھی دوائی, اچھی طرح سے اس کو ہلا لیں دوائی کو. تو پھر آپ جس کو بھی دوائی دینی ہے 1 چمچ اس میں سے لیں اور اس کے منہ میں ڈال دیں. تو یا اسی دوائی کو آپ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ لے سکتے ہیں, اگلے دن بھی لے سکتے ہیں, لیکن اس کو ڈھانپ کے رکھیں, یہ خراب نہیں ہوگی. یہ دوائی کو زیادہ لمبا استعمال کرنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں, اور دوائی خدا کے فضل سے اثر کرے گی. مثلاً وٹامن ڈی ہے, آپ کی چھوٹی سی شیشی لی ہے وٹامن ڈی کی, اور آپ نے دوائی کھانی ہے 2-4 مہینے 6 مہینے, تو آپ اس طرح کریں, اس طرح گلاس میں پانی ڈالا, اس میں 5 قطرے ڈالے, اس کو ملا لیا, رکھ دیا. جب ایک خوراک لینی یا کسی کو دینی ہے 1 چمچ لیا, منہ میں ڈالا, تھوڑی دیر منہ میں رکھا اور اس کو پیجیے. تو اسی طرح شام کو, اس طرح اگلے دن, تو یہ دوائی آپ کی ختم نہیں ہوگی, اب جتنا مرضی استعمال کریں. اگلا سوال جو ہے نا وہ بالکل قد کے بارے میں, لیکن بالکل الٹا ہے. قد روکنے کی بھی کوئی دوائی ہے؟ قد روکنے کی دوائی, کئی لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان کے بچے جلدی جلدی بڑھ رہے ہیں تو یہ کہیں اتنے لمبے نہ ہو جائیں کہ کل کو ہمیں ان کے رشتے نہ ملیں شاید. تو اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ جی اس کا قد پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے, یہ عالم چنا بن جائیں گے یا کچھ بن جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قد کو روکنے کے لیے, ہم قد کو بڑھانے کے لیے کیلشیم فاسفورکم 30 یا 6 میں دیتے ہیں. قد کو روکنے کے لیے 200 یا 1000 میں ہفتے میں 1-2 بار دے دیں تو پھر وہ قد بڑھنا رک جائے. اچھا, پوٹینسی بڑھ گئی. ہاں جی, سیم دوائی پوٹینسی بڑھ گئی تو اس کا رکنا شروع ہو جائے. یہ چھوٹی پوٹینسی دیتے ہیں نا, جسے کو مطلب چیز ایک پیدا کرنی ہے جسم میں, کیلشیم بڑھانی ہے, چھوٹی پوٹینسی دو, بار بار دو, دن میں 5-6 دفعہ دو, جس سے کیلشیم بڑھے گی باڈی میں. لیکن اگر اس کو روکنا ہے اس کی مقدار کو, تو پھر اونچی طاقت میں خوراک دیں تاکہ وہ سٹاپ ہو جائے. الرجی بہت زیادہ ہے, چھینکے اور زکام ہو جاتا ہے. آپ کی باتیں دوائی دی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں کچھ ذرا بتا دیں یا کیا لکھا. جی, رومن بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہے, لیکن بہرحال ان کو الرجی بھی کوئی مسئلہ ہے. چھینکیں آتی ہیں, الرجی ہے. ہاں جی, زیادہ نہیں, الرجی بہت زیادہ ہے, چھینکے اور زکام ہو جاتا ہے. آپ کی بتائی ہوئی دوائی لی ہے, تو لکھا کولینوم کوئی دوائی کا نام ہے میرا خیال ہے. دیکھیں جی, الرجی کی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, الرجی کی سب سے اچھی دوا, جو بہترین دوا ہے, وہ ہے بیسیلائنم یا ٹوبرکلائنم. نزلاتی تکلیفوں کے لیے ٹوبرکلائنم سب سے اچھی دوا ہے. اگر کسی کو نزلاتی تکلیفوں کے ساتھ جلد کی تکلیفیں بھی ہوں, پھر بیسیلائنم سب سے اچھی دوا بن جاتی ہیں دونوں ایک ہی ویسے. لیکن ٹوبرکلائنم 1000 میں ہفتے میں 1 بار وہ اگر کھاتے رہیں تو
इंशाल्लाह ताला उनकी बहुत सारी एलर्जियाँ इससे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फिर आ जाता है किस किस्म की एलर्जीज है। अगर तो उनको फलों से एलर्जी है तो फिर 7 फास्फोरस 200 में खाएं। अगर उनको ग्लूटेन की एलर्जी है फिर इसके लिए नेट्रम्योर खाएं साथ में। अगर इस तरह फिर डिफरेंट एलर्जियों के साथ डिफरेंट दवाएं खानी पड़ती हैं, लेकिन खुदा ताला के फजल से ये ठीक हो जाता है। जी ये है आगे जो लिखा हुआ है कि फैटी लीवर का नुस्खा बता दें। फैटी लीवर, फैट जिसमें लीवर में, फैटी लिवर का नुस्खा जो है वो है, उसमें सबसे जो बेहतरीन दवाएं मैं देता हूँ लोगों को, और खुदा ताला फजल फरमा देता है और लोग ठीक हो जाते हैं उससे विद इन 2 and 3 months अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैं देता हूँ सल्फर 30 निहारमो रोजाना सुबह एक बार, ब्रायोनिया 200 दोपहर को और रात को रोजाना। इनके साथ चियोनेंथस, हाइड्रास्टस, कार्डस मरियानस और चैलिडोनियम, ये चारों दवाएं मदर टिंचर में मिला के 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम को 1.5-2 महीने पी लें आप और जाके टेस्ट करवा लें। खुदा ताला के फजल से आपका फैटी लिवर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होगा। मेरे बाएं कूल्हे के जोड़ में दर्द है और अब मेरी टांग और पाँव में सुइयां चुभने का एहसास होता है, मेहरबानी करके कोई दवाई बता दें। उन्होंने कहा फाइटोलाका 30 दिन में 2 दफ़ा खाएं, 1 हफ्ता फिर छोड़ दें। अच्छा, अगला सवाल है जी, बहुत ज्यादा तेल चेहरे और जिस्म पर बढ़ते जा रहे हैं, मैं कैरेज हो चुकी हूँ, कैरेज हो चुका है, कैरेज हो चुका है, इसका मुझे तो समझ नहीं आई। मिसकैरेज हो चुका मेरे ख्याल मिस हो चुका है। हाँ, अभी बहुत बाल भी गिरते हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, कोई ना कोई दर्द रहता है जिस्म के किसी न किसी हिस्से में, कभी जोड़ों में और कभी पट्टों में। देखिए जी, मिसकैरेज अगर उनको हुआ है और जोड़ों और पट्ठों में दर्द है और ये इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि इनको खून की कमी है बहुत ज़्यादा। इनको चाहिए कि अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और इनको शदीद खून की कमी है। तो मिसकैरेज से बचने के लिए कि आइंदा ना हो मिसकैरेज, मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला हमेशा ऐसे पेशेंट को सीपिया सीएम में देते थे। सीपिया सीएम में हमल से पहले, फिर सीपिया सीएम हमल के बाद एक खुराक महीने बाद, फिर उसके 1 महीने बाद दूसरी खुराक, तीसरी खुराक। तो मैंने ये हज़ारों बार ये नुस्खा आजमाया है और इसको मैंने हमेशा अल्लाह के फजल से दुरुस्त पाया और इसने काम किया। मैंने खुदा के फजल से एक खातून का इलाज किया था लंदन में, उसको 12 मिसकैरेजेस हुए थे। 12 दफ़ा वो प्रेग्नेंट हुई थी और 12 दफ़ा उसका बेबी ज़ाया हो गया। उसको मैंने हजूर का यही नुस्खा दिया था, मैंने कहा था ये खाओ, और उसके साथ नाल कुछ मदर टिंचर भी दिए थे ताकत के लिए, लेकिन मेन जो दवाई उनको मैंने दी थी वो ये सीपीआई थी। जी, अगला जो वो पूछ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो विटामिन वो लेना चाहते हैं, कि वो कौन सी कंपनी है जो आप तजवीज करेंगे उसके लिए पाकिस्तान में। ये काफी दफा सवाल मेरे घर पूछा मुझे जाता तो है। पाकिस्तान छोड़े हुए भी 47 ईयर्स हो गए हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ से मिलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप मसूद वालों से पूछें लाहौर में, या वारसन वाले हैं लाहौर में, बड़ी बड़ी कंपनियां ये, और इनमें से बड़ी बड़ी कंपनियों से हमीद वाले हैं कराची में, उनसे पूछें मिल जाएंगे, मिलने चाहिए। असल में बात ये है कि ये जो विटामिन मैंने दुनिया को बताए हैं, ये दूसरे डॉक्टर्स ना ये बताते हैं लोगों को, ना ये देते हैं लोगों को, क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल है,
وہ اپنے سٹائل سے لوگوں کو صرف کہہ دیتے ہیں کہ وٹامنس کھاؤ، تو وہ بازاری وٹامنس ہی لیتے ہیں. ہومیوپیتھک وٹامنس جو ہیں یہ دستیاب یورپ میں تو دستیاب ہیں، امریکہ میں بھی نہیں ملتے. مجھے امریکہ سے بڑے میسج آتے ہیں، وہاں بھی نہیں ملتے، تو لیکن یورپ میں ہیں، ملتے ہیں. جرمنی میں بھی، آسٹریلیا میں بھی ملتے ہیں، انگلینڈ میں بھی ملتے ہیں، جرمنی میں تو ہے ہی. آگے لکھا ہے وہ سوال تو اصل میں وہ میرے لیے ہی ہے کہ عرفان صاحب کے ساتھ جو پروگرام کی ادویات کی جو پٹی نیچے چلتی رہتی ہے، میرے خیال وہ تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ وہ پٹی کے بجائے سارے کے سارے یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیتے ہیں، تو وہاں سے آپ سارا دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی بیماری کے لیے کون سی جو دوائی تجویز کی گئی ہے. تو یہ اس کا یہ جواب ٹیکنیکل جواب میں نے جو دے دیا. پھر آگے ہے جی بہت شکریہ سے، یہ تو آسان ہے. تو مجھے سیلری اور سیب بہت الرجی ہے. ڈاکٹر نے اس پھل اور سبزی سے منع کیا ہے، حالانکہ مجھے سیب بہت پسند ہے. کوئی دوائی بتا دیں. سیب سے الرجی ہے شرائط. جی میں نے پہلے بتا چکا ہوں اس کی دوائی میں کہ اس کے لیے 2% 1000 میں ویکلی خوراک کھائیں اور ساتھ فاسفورس 200 میں. اگر ان دواؤں سے آپ کو 1-1.5 مہینے میں آرام نہ آئے تو پھر فاسفورس کی جگہ آپ آرسینک 200 میں کھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیب کھانا شروع کر دیں گے. اچھا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. پتھری کیا لکھا ہوا؟ پتھری کوئی دوا دے دے. بہرحال کو پتھری ہے اور اس کے بارے میں پتھری کی کوئی دوائی دے دے، مجھے جو سمجھ آئی ہے اس کی. دیکھیں جی اب پتھری ہے کہاں پہ؟ اگر کہیں بھی پتھری ہے، مثانے میں ہے، پتے میں ہے، گردوں میں ہے، تو اس کی تو پھر انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے، کسی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بھئی پتھری ہے آپ کے پاس. اب یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ پتھری کس جگہ پہ ہے. ہاں جی، تو پھر انہیں کہیں کہ اس کے لیے بربرس کیو میں، مدر ٹنکچر میں، بربرس ولگارس مدر ٹنکچر میں 10 قطرے دن میں 3 دفعہ پینا شروع کر دیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی پتھری نکل جائے گی. یہ ایک سوال میں دوبارہ ہی آ گیا، جیسے اس کا جواب آپ نے دیا کہ کون سی کمپنی پاکستان میں دوائیاں دیتی ہے، تو وہ آپ نے دے دیا ہوگا جواب. تو یہ پاکستان میں کون سی سب سے اچھا لکھا ہوا کہ جرمنی کی استعمال ہوتی تھی اب جرمنی کی دوائیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. یہ بھی انہوں نے ساتھ کوئی ذکر کیا ہے، پاکستان میں مہنگی ہو گئی ہے. یہ کامنٹس ہے ان کا. اچھا لیکن جی وہ پاکستان کے لوگوں کو ایکچولی یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر دوائیں ہیں، تو وہ شوابے کی دواؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جی شوابے کی دوائیں لے لیں تو وہ اصلی ہیں. لیکن اتنا وہم نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں بڑی اچھی کمپنیاں بڑی اچھی دوائیاں بناتی ہیں. جیسے ابھی میں نے 2-3 کا نام بھی لیا ہے. حمید والے ہیں کراچی میں، وارسن والے ہیں لاہور میں، مسعود والے ہیں، عابد فارمیسی ہے سرگودا میں، بڑی مشہور فارمیسی ہے اور بڑے اچھے ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر عابد سرگودا کے. ان کے پاس بڑی اچھی، جتنی بڑی دکان ہوگی اتنی اچھی دوائی کی گارنٹی ہے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی دکانوں سے گارنٹی لیں گے دوائی، وہاں شوابے کی دوائی بھی 2 نمبر ملتی ہے. میں پاکستان میں نے خود دیکھا. میں گیا تو میں نے ایک دوائی وہاں سے پوچھی کسی سے، اس نے کہا ہاں جی ہے. میں نے کہا دکھاؤ. اس نے مجھے دکھائی، پتہ نہیں 480 روپے کے 500 روپے اس نے مجھے مانگے. میں نے پیسے تو اس کو دے دیے. میں نے اسے کہا یہ دوائی اصلی نہیں ہے. کہتا جی اصلی ہے. میں نے کہا جی نہیں اصلی. میں کہا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شوابے کا سٹکر کیسا ہوتا ہے، یہ آپ نے اس کی کاپی لگائی ہوئی ہے سٹکر کی، یہ اصلی نہیں ہے. بعد میں پھر وہ آئیں شائیں کرنے لگ گیا. اسے پتہ چل گیا کہ اس کو پتہ چل گیا یہ دوائی صحیح نہیں. اس لیے کسی بڑے سٹور سے آپ دوائی لیں تو عموماً آپ کو اچھی ملے گی. آپ لوکل دوائیوں پہ ڈیپینڈ کریں، شوابے کے پیچھے نہ بھاگیں. شوابے کی لینی ہے. وہ لوگ آپ کو شوابے کی دوائی کا جعلی سٹکر لگا کے آپ کو اصلی کر کے بھیج دیتے ہیں. اگر آپ وہی دوائی لوکل لیں گے، مسعود والوں کی ہے یا اور کئی بے شمار کمپنیاں پاکستان میں، یہ بڑی کمپنیاں، یہ اتنا لمبا بڑا فراڈ نہیں کرتی. اگلا سوال ہے ہومیوپیتھک میں نرینہ اولاد کے لیے کیا کوئی دوائی ایسی بھی ہے جو میاں بیوی دونوں شادی سے پہلے یا شادی کے فوراً بعد کھائے تو پہلی اولاد نرینہ اولاد ہو؟ دیکھیں جی ایسی
کوئی دوائی نہیں ہے. حضور جو نسخہ ہم دوائی نرینہ اولاد کے لیے دیتے ہیں وہ ہم ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں. ایسی خواتین جن کے صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں، 3 4 4 5 5 ہوں، ان کا علاج کیا جاتا ہے ہومیوپیتھک دوائی سے جس کا نام ہے اورومیور، اس سے اور سی پی ایس ہے. تو اس علاج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عموماً اپنا فضل فرما دیتا ہے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں. دل بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کسی دوا سے رک سکتے ہیں؟ مول سے دل بڑھنے کی مول تل جی رک سکتے ہیں، لیکن جیسے یہ تل بڑا ٹائم لگاتے ہیں یہ بننے میں اور نکلنے میں، اور اتنا ہی ٹائم لیتے ہیں واپس جانے میں. اس کی جو اولین دوا ہے وہ تو ہے تھوجا. دوسری دوا ہے اس کی اولیم زینٹالی. اولیم زینٹالی اگر آپ 30 میں ساتھ تھوجا کے کھائیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ہے وٹامن ڈی دن میں کتنی دفعہ کھانی چاہیے؟ دیکھیں جی، وٹامن ڈی عموماً ہم 12C میں دیتے ہیں تو دن میں 3 دفعہ. اگر 12X میں بھی ہوتا تب بھی دن میں 3 دفعہ. اگر 30 میں ہو تب بھی 3 دفعہ. اگر 200 میں تو 1 دفعہ. کوئی بھی دوا اگر آپ 30 پوٹنسی میں لے رہے ہیں دن میں 2 سے 3 بار لیں. کوئی بھی دوائی اگر آپ 6 میں یا 12X میں یا ڈے 12 میں یا ڈے 12 میں لے رہے ہیں دن میں 3 سے 6 دفعہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ آپ کا معالج کرے گا. کوئی بھی دوا مدر ٹنکچر میں ہو اس کے 10-15 قطرے 2 دفعہ یا 3 دفعہ دن میں آپ لے سکتے ہیں. کتنی دیر آپ نے دوائی کھانی ہے اس کا فیصلہ آپ کا جسم خود کرتا ہے. کتنی خوراکیں آپ نے کھانی ہیں یہ آپ کو آپ کا معالج بتا سکتا ہے. کوئی بھی دوا 1000 میں ہو آپ ہفتے میں اس کی 1 خوراک کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا معالج کہے کہ آپ نے 4 خوراکیں کھانی ہیں تو پھر آپ 4 ہی کھائیں گے. میں عموماً بتا رہا ہوں، باقی ہر ایک ڈاکٹر کی اپنا طریقہ کار ہے وہ کس طرح دوائی پیشنٹ کو اس کی صورت حال کے مطابق کھلاتا ہے. کوئی بھی دوائی 10 mg ہو 10,000 میں یا 50,000 میں یا CM میں مہینے میں 1 بار صرف 1 خوراک آپ کوئی بھی پیشنٹ لے سکتا ہے. لیکن اگر ضرورت پڑے تو CM کی خوراک 4 دفعہ بھی کھائی جا سکتی ہے، 50 mg کی خوراک 4 دفعہ بھی کھائی جا سکتی ہے. اس لیے یہ ڈیپینڈ ڈاکٹر پہ کرتا ہے کہ اس نے کتنی بار کھلانی ہے. میں عمومی بتا رہا ہوں عمومی اصول یہی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، باقی اس کے معالج کا فیصلہ اس نے کیسے کھلانی ہے. میری امی کو ڈاکٹر نے جگر کے منہ پر ٹیومر ہے بتایا ہے، کیا اس کا ہومیوپیتھک میں کوئی علاج ہے؟ دیکھیں جی، جگر میں اگر ٹیومر ہے تو یہ کوئی نزلہ زکام تو نہیں ہے کہ جس کی دوائی میں یہاں بتا دوں. ان کے سارے سمٹمز لکھ کے بھیجیں تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں لگ بھگ. لیکن اس کی مین دوا جو ہوگی وہ ہوگی کولیسٹرینم. اگلا سوال جو ہے وہ پتھری کے بارے میں دوبارہ ہے. جو یہ لکھا گیا پتھری ہو تو بیربریز ہی دوائی ہے؟ بیربریز جی نہیں بیربریس ہی دوائی نہیں. اگر پتا ہو کہ پتھری کہاں پہ ہے تو پھر اس کے مطابق مختلف دوائیں دی جا سکتی ہیں. ہائیڈرنجیا دوا ہے ایک پتھری کے لیے، کلکیریا کارب ہے، کلکیریا رینالس ہے، سرسپریلا ہے، یہ بے شمار دوائیں، کینتھرس ہے، بے شمار دوائیں ہیں. لیکن آپ کو نے بتایا، انہوں نے تو یہ بتایا کہ کہیں انہوں نے پتھری لکھا ہے کہ سوری میں آپ کو قطع کلامی معاف، اوٹرس میں پتھری ہے. یوٹرس میں یوٹرس ہے لفظ یوٹرس میں بتایا کہ وہ پتھری اس میں. سوری میں وہ مس کر گیا. ہاں جی، یوٹرس میں پتھری لیں، یہی جو بتائیے آپ کو بیربریس.
اچھا اگلا سوال ہے جی، رات کو خراٹے کوئی لیتا ہو تو کیا دوائی لینا چاہیے؟ بالکل لینی چاہیے. خراٹوں کے لیے، خراٹوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ناک بند ہوتا ہے، منہ سے جب بندہ سانس لیتا ہے تو پھر اس کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں. عموماً ایسے لوگوں کا یہاں سے ناک بلاک ہوتا ہے اندر سے نا. اس کی کیا وجہ، اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں. پولپ سے اندر غدود سوجے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر آپ برائٹا کارب 200 میں روزانہ صبح اور رات کو سونے سے پہلے اوپیم 200 میں دیں گے کچھ دن، تو یہ خراٹے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا جی، اب میرا خیال ہے ادھر تو کوئی مزید لیکن میں سوال نے نہیں ایک آ رہے. پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ایسی بیماریاں جو ناک کی ہیں، سائنس، جہاں سائنس کا مسئلہ ہے یا خراٹوں کا مسئلہ ہے، ناک میں خشکی ہے، ناک میں پولپس ہیں، ایسے پیشنٹ اپنے ناک میں گھر کا بنا ہوا دیسی گھی کے ایک ایک ڈراپ روزانہ ناک میں ڈالا کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان بے شمار بیماریوں سے وہ بچ جائیں گے. کانوں کی بیماریوں سے، گلے کی بیماریوں سے، ناک کی بیماریوں سے، یہ سارا سائنس ان کا فری ہو جائے گا. تو ان کے لیے آکسیجن انہیل کرنا ایزی ہو جائے گا. تو یہ میکسول، اور بچوں کے آپ ناف میں ڈال سکتے ہیں دیسی گھی کے 2-3 قطرے چھوٹے بچوں کے، تو ان کے وہ پیٹ میں جو ہوائیں ہیں، جو پیٹ میں درد ہے یا کولنج ہے، پیٹ میں کولک ہے، اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا آگے ایک دو سوال ہے یہاں پہ. رات کو، اچھا السلام علیکم. الکیوم ٹانگوں کی درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، کس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. یہی لکھا ہوا ہے. ریسٹ لیگز ہیں. دیکھیں جی، لیگز کے لیے، ٹانگوں کی درد کے لیے یا ٹانگوں میں بے چینی کے لیے، کہ اگر ٹانگیں رات کو درد کرتی ہوں، ان کے لیے سب سے اچھی دواؤں میں سے ایک اچھی دوا ہے رسٹرکس 1000. آپ رسٹرکس 1000 کی خوراک لیں اور 2-3 دن تک انتظار کریں. اگر آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا تو یہ خوراک آپ دوبارہ لے لیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی یہ درد ٹھیک ہو جائے گی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وٹامن لندن سے نہیں ملے، اور جو فلانسن اپوتھیکا کا انہوں نے شاید لکھا ہوا ہے، کیونکہ اسپیلنگ کسی اور طریقے، کمپنی سے کوئی اور کمپنی ہے، یعنی فلانسن اپوتھیکا ہے میرا خیال، ان کا ذکر انہوں نے لکھا نہیں، ہوا ہے. فلینسن اپوتھیکری سے ان کو مل سکتے فلانسن، ہیں. حالانکہ وہ پی ایچ ہے لیکن ٹھیک ہے. ہاں جی، فلینسن اپوتھیکری سے آپ کو مل سکتے ہیں. اور بھی کئی کمپنیاں ہیں جن سے آپ کو مل سکتے ہیں. ہیلیوس والوں سے آپ کو مل سکتے ہیں. ایک اور کمپنی ہے لیجیون، ہومیو مارٹ ایک کمپنی ہے، ہومیو مارٹ، وہاں سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں. تو آپ مجھے میسج کریں، میں آپ کو ان کا ایڈریس بھیج دیتا ہوں، ٹیلی فون نمبر دے دیتا ہوں. لیکن فلانسن والوں کے پاس بھی ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں ان کے پاس نہیں؟ اچھا، اس میں جو ایک اگلا سوال ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو رومن پڑھنے کی. ناک کی ہڈی اگر ٹیڑھی ہو، ناک کی ہڈی اگر ٹیڑھی ہو تو اس کے لیے کوئی دوا ہے؟ اورومیٹ 30 میں، اچھا اور کلکیریا فلور 6x میں یا ڈیز ایکس میں 3 دفعہ دن میں لیں. یہ 1.5-2 مہینے ان شاء اللہ تعالیٰ فرق پڑنا شروع ہو جائے یہ ناک کی ہڈی وہی ہے جو بعض کا تھا آپریشن سے بھی وہ میرا خیال گا. کو یہ ٹھیک کر یہاں سے دیتے ہیں، عموماً یہاں سے یہاں پہ کرتے ہیں. ہوتی ہے اس ہاں کا. جی، یہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، میرے کانوں سے شائیں شائیں کی آواز آتی ہے جب سونے لگتی ہوں. یار میرا مطلب ہے کانوں میں شائن شائن کی آواز آتی ہے جب سونے لگتی ہیں. ہاں یہ لکھا ہے. ہاں جب سونے لگتی ہوں کانوں میں شور کی آواز آتی ہے. شور کی آواز آتی ہے، لیکن دیکھیں اگر دن میں نہیں آتی یا ویسے نہیں آتی، صرف سونے کے وقت آتی ہے. سونے کے وقت، یا ظاہر تو ہی لگا سونے کے وقت. میولن آئل ہوتا ہے، انہیں کہیں کہ وہ کان میں ڈالا کرتے. ٹھیک ہے جی. جن عورتوں کے پاؤں تلے ایک سخت سی پھوڑی چڈی یا کورن بن جاتی ہے، درد بہت ہوتی ہے، زمین پر پاؤں
رکھا نہیں جاتا، اس کی دوا تجویز کر دے. پاؤں کی نیچے کو یا ایڑی میں جب ہو جاتا ہے کوئی جی چنڈیاں عموماً ہو جاتی ہیں پاؤں میں لوگوں کے، اس کے لیے سب سے جو اچھی دواؤں میں سے اچھی دوا ہے وہ ہے اینٹی مونیم کروڈ. اینٹی مونیم کروڈ اگر 200 میں دن میں 2 دفعہ لیں اور اس چنڈی کے اوپر تھوجا مدر ٹنکچر لگائیں، تھوجا مدر ٹنکچر چنڈی کے اوپر لگائیں اور اینٹی مونیم کروڈ 200 میں 2 دفعہ دن میں کھائیں. ٹھیک ہے جی. ٹانگوں اور پاؤں پر سوجن ہے اور درد بہت ہے، دوائی بتا دیں پلیز. میرا یورک ایسڈ بھی زیادہ ہے. یورک ایسڈ وہی یورک جو ایسڈ زیادہ ہے جی. ہارن سوئرے ہے نا، وہی جرمن میں جسے ہم کہتے ہیں ہارن سوئرے. ایسیڈم یوریکم 200 دن میں 2 دفعہ، کولچیکم 30 دن میں 3 دفعہ کھائیں، آپ کا نارمل ہو جائے گا اور سوج بھی اتر جائے گی اور دردیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. آگے لکھا ہے سلیپ کوانٹٹی اینڈ کوالٹی اچھی کرنے کے لیے کون سی دوائی ہے؟ کوانٹٹی یعنی زیادہ، کوانٹٹی اینڈ کوالٹی فار دا سلیپ. مجھے فکر اچھا لگا، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. انہیں کہیں کہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں لکھ دیتا ہوں دوائیوں کے، میں یہاں آن لائن بتا نہیں سکتا. لیکن سونے کے لیے یا سکون کے لیے ویلیرینم ایک دوا ہے. ویلیرینم 30 میں یا 200 میں یا مدر ٹنکچر میں، اس کے 10-15 قطرے اگر لیں تو ان کو کافی سکون ملے گا، نیند میں بھی اور ویسے بھی دماغی سکون کے لیے بھی بہت اچھی، دماغی سکون کے لیے بھی بہت اچھی دوا ہے ویلیرینم. اچھا جی، یہ لکھا ہوا ہے یہ جی، یہ مجھے بالکل نہیں پڑھا جا رہا یہ کے لیے دوائی نہیں، یہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، ان کو دوبارہ لکھنا پڑے گا اردو میں کیا ہے. اگر پڑھوں گا تو پھر لوگ ہنسیں گے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں. رومن جانے. ٹھیک ہے، یہ آخری سوال تھا میرا جو آخر میں جس سے پڑھا نہیں گیا، معذرت ہے جی. ٹھیک ہے جی، پھر اس کے علاوہ آپ تو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا. رانا صاحب، آپ نے کوئی بات کرنی ہو جو آج کل کووڈ-19 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 2-3 آ گیا اس ہے، کو عرفان صاحب اس سے آ موضوع گیا کو ہے، رہنے دیں. خوف کی فضا رہنے دیں. معذرت چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے اس کو نہ اس کو ڈسکس نہ کریں. میں آف دا لائن آپ کو بتا دوں گا، اس کو نہ ڈسکس کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو یوٹیوب میں ان حالات میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہم نہیں کرتے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، آج کل جو مسائل ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آج کل کی وبائیں اور جو آئندہ آنے والی وبائیں ہیں، جی ان سب وباؤں کو اگر کوئی علاج مہیا ہے یا میسر ہے وہ ہے ہومیوپیتھی. ابھی یہ جو وبائیں آپ ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں اور جن کا ذکر چل رہا ہے، دنیا میں زد و عام ہے، ہر زبان پہ زد و عام ہے. اس علاج میں بھی ہومیوپیتھی نے بے شمار دنیا کو ٹھیک کیا. صرف کیونکہ باقی علاجوں میں تو صرف آکسیجن دی گئی ہے اور کچھ نہیں کیا گیا. ہومیوپیتھی نے ایسے مریضوں کو دوائیوں کے ساتھ ٹھیک کیا، ہومیوپیتھک دوائیوں کے ساتھ. اور آئندہ بھی آنے والی کوئی بھی وبا ہو، کسی قسم کی وبا ہو، اس کا مقابلہ صرف ہومیوپیتھی کر سکتی ہے اور کوئی علاج نہیں. کچھ بھی ہو جائے، ان کے پاس علاج ہے ہی نہیں کسی چیز. آکسیجن سلنڈر تو لگا دیتے ہیں یہ، لیکن علاج نہیں کرتے. اس لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے تو خدارا ہومیوپیتھی کی طرف آ جائیں، ہومیوپیتھی کو سیکھیں، ہومیوپیتھی کو پڑھیں، ہومیوپیتھی کو جاننا شروع کریں. ہومیوپیتھی آپ کو بہت سکون دے گی. ہومیوپیتھی آپ کو 6 گھنٹے ہاسپٹل میں بیٹھنے سے بچائے گی. ہومیوپیتھی آپ کو سکون کی نیند دے گی. ہومیوپیتھی آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے گی. اگر کوئی علاج دنیا میں میسر ہے اس وقت تو صرف ہومیوپیتھی. میں باقی علاجوں کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں ایلوپیتھی کے خلاف ہوں، نہ میں آیورویدک کا میں بہت بڑا عاشق ہوں. آیورویدک بھی مجھے بہت پسند ہے، اس کے علاج کئی بہت اچھے ہیں کئی علاج، تو بھی میں کسی وقت بتاؤں گا آپ لوگوں کو. ان کی دوائیں بھی کچھ بہت اچھی ہیں. مثلاً
بلڈ پریشر کے لیے مکتاوٹی کی دوا سے اچھی دنیا میں کوئی بلڈ پریشر کی دوائی ہے ہی نہیں. اگر آپ اس کی ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو کھائیں, نگل لیں, پانی کے ساتھ نگل لیں, چبا کے کھا لیں, جیسے مرضی کھا لیں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ 15 دن کے اندر اندر بغیر کسی دوائی کے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے. اس سے اچھی دوا اور کوئی نہیں. ملے گی کہاں سے؟ آن لائن مل جاتی ہے. اچھا جی, آپ سوال ایک تو اور آ گیا اس دوران میں, تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ معدے میں السر ہے, دوائی بتا دیں. اور انتھوگالم 3x میں. اچھا جی. پھر ایک دو انہوں نے لکھا ہوا ہے جی فلان. تو چلیں تسی آپ سوال پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگوں کو میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ صرف آپ دوائیاں اکٹھی کر کے اس کو دیکھیں نہ کہ میرے پاس اکٹھی ہیں, اس پہ توجہ دیں. اس پہ بڑی بڑی اعلیٰ کتابیں چھپی ہوئی ہیں, آسان اردو میں چھپی ہوئی ہیں, ان کو پڑھیں, ان کو سیکھیں, اور آپ ایسے بچے پیدا کریں جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر بنیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میں ہوں یا نہ رہوں, میں دیکھوں یا وقت نہ دیکھوں, ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہومیوپیتھ کو ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہے. اس لیے خدا را ہومیوپیتھی سیکھیں, ہومیوپیتھی سیکھیں اور ہومیوپیتھی سیکھیں. تو پھر آئندہ آپ خدا کے فضل سے اکثر وباؤں سے, اکثر بیماریوں سے محفوظ رہیں. یہاں پہ ہیلدی فلانسن تھے کہ جو ہے نا, انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ بھائی ان کے پاس وٹامن ہے. یہ ایک سب کے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں جو میں نے تو بتا دیا تھا. ہاں, آپ نے ہی بتا دیا تھا, تو انہوں نے بھی ایک میسج دے دیا تھا. ویسے ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا دانا صاحب نے, اس کے بعد بھی. تو ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ ہمارا پروگرام جو اس وقت 61 آور ہو گیا, تو پھر عرفان صاحب کو اب میں دیتا ہوں اس کا سارا. ٹھیک ہے رانا صاحب, اجازت ہے پھر. اوکے جی, جے ڈوشلانڈ. بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا. اور یہ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک ادویات کا پوچھنے والے اور بتانے والے جو ہیں وہ تدبیر کے طور پر ایسا کرتے ہیں. اگر ساتھ دعا نہ ہو تو محض تدبیر بسا اوقات جو ہے وہ خطا جاتی ہے. اور ہاں, دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو تدبیر میں برکت ڈال دی جاتی ہے. اور دعا مریض کے اندر بے پناہ امید اور حوصلہ پیدا کرتی ہے, اور ہمارا اس حسن و احسان کے سلسلہ سے تعلق قائم کرتی ہے, اور ہمیں ابدی رحمت اور آرام کا وارث بناتی ہے. ہمارے عزم کو حوصلہ بلند کرتی اور ہمیں شفا کی منزل سے ہمکنار کرتی ہے. بس ہم وائس آف جرمنی کی ٹیم اپنے ان تمام ناظرین کی شفایابی کے لیے دعا گو ہیں جو آج کے پروگرام میں تدبیر کے طالب ہوئے. اللہ تعالیٰ ان سب کو کامل صحت سے نوازے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اگلے منڈے کو پھر اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے, اسی پینل